I'd like to thank Beacon House management for organizing such a grand two-day SOT session, and which also includes our session about the importance of the national languages. And I would also like to compliment Beacon House organizers and the enthusiastic participation of all the teachers and the students, and the way they are conducting everybody. And I have seen so many festivals, but never ever have I seen this kind of enthusiasm and it can't be possible, the strength the Beacon House has of such great faculty and the students. So the housekeeping rules have been announced. Just to again request to turn your mobile phones off. I'll start by introducing the panelists. On my left is Qasim Jafri Sahab. He has been a hotelier all his life, and now 60% of his life he has dedicated to literary and cultural affairs. And he also has made a very research presentation, which I would like to show you just as I finish with introduction. And next to Mr. Jafri is Mrs. Rifat Naheed, who has been principal of a government college in Rawalpindi and is a writer and novelist, Urdu novelist. Then Allama Barimia, he is the Shaun of House of Farangi Mahal, which is a known house for in the circles. And last but not the least, Haris Khaliq Sahab. I'm sure you see him on television. He is an Urdu and English writer and poet. So I would first request if that small 2-minute presentation be shown before we start discussion. With the permission of the moderator, since this the topic is ہماری زبان ہماری پہچان, تو میرا خیال ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم اردو میں بات کر لیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے. آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہم نے جان بوجھ کے اس لیے انگریزی میں رکھی ہے کہ جن لوگوں کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ اردو سے پڑھ نہیں سکتے ہیں جو باتیں ہم ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. I can't have this here, can I? Okay. یہ ہے کہ let's not treat Urdu as it is a foreign language. Say it in Urdu, but it doesn't stop you from saying in other language if they don't understand. Assalamu alaikum. Speak your mother tongue, which is your native language. Respect and imbibe the others as well. We did some research, and International Baccalaureate system, which is being introduced now in the schools, including Beacon House, they said that the Piaget's constructive theory of knowledge and Vygotsky's theory of social and cognitive learning says children think in their own language. Mother tongue gives access to our cultural identity and roots. Mother tongue supports the cognitive development of each child and grown-up. Mother tongue enhances children's linguistic and educational development. Mother tongue facilitates the transfer of skills and concepts to the working languages of the school. Mother tongue languages are fragile and easily lost in early years if not used or studied. Language is a vital part of any culture that every nation must follow. UN reports on human development highlight that rights to our own language is severely compromised
when a foreign language monopolizes economic and social development, which Chinese might do to us and to English. Consequently, mother tongue is not nurtured. It cannot compete with the language of a culture which has to be adopted solely for economic gains. CPEC. Some parents are now exposing their children to Chinese as the language of business and commerce in future. This threatens the very survival of our own languages or mother tongue. Ideally, Urdu should be medium of instruction and language of governance. Students from middle and lower middle class have no problem with Urdu. It's the elitist schools which treat Urdu as a second language. Allow me to say Beacon House is a part of that. Like music and dance, language is the main repository of our culture. Prose and poetry preserve our way of life. Try to change the language of your literature from Urdu to some other language and see where do you reach. Same is applicable to our daily discourse. If they don't learn Urdu, our children will be alienated from the society that they derived sustenance from. آپ اندازہ لگائیے کہ 80% لوگ اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں بول سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق ان سے ختم کر رہے ہیں اگر آپ اردو نہیں بول سکتے. Unable to communicate effectively with those whom they seek to influence, they will also be cut off from a tradition of mature literature and powerful poetry. دنیا کی بہترین شاعری فارسی، اردو اور پنجابی کی اور سندھی کی روایت میں لکھی گئی ہے. English is the language of a shrinking marginalized community in Pakistan, 15%. Urdu is the second, combined with Hindi, it's the second largest language after Chinese in the world. Let's respect it. I'll rush through it. Urdu is fast becoming the monopoly of the bureaucracy, while most politicians and middle class could use it more persuasively. Learn Urdu for your country and for yourself. Our children must learn their secular discourse in Urdu, otherwise they'll have to quit Pakistan and live elsewhere. Before it's too late, TNS, I'm a TNS parent, and Beacon House and other institutions will be forced to close and leave if this narrative is not tolerated by another Urdu narrative. Urdu has wrongly become the home of a narrative we don't want our children to follow, which is the fundamentalist one. It must start with us parents. Parents are the biggest offenders. It's not the children. I'm a parent, I own that. بچے اردو بولنا چاہتے ہیں، بڑے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اردو بولنا. Accepting that we cannot speak Urdu is admitting failure. We must not pass this failure to our children. This must not be a matter of social acceptance or snobbery and should be corrected. Like for all other subjects, specially trained Urdu teachers have to be drafted. You have a trained teacher for physics, for mathematics, for chemistry. But for Urdu, you just pick up anybody and hope for the best. This can't go on. I'll rush through it. We can no longer afford to be cavalier towards our own language. After all, we are how we speak. حضرت علی نے کہا تھا کہ کلام کرو کہ پہچانے جاؤ. تو ہم جس طرح کلام کریں گے ویسے ہی پہچانے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. شکریہ قاسم جعفری صاحب. مجھے یاد آ رہی ہے ایک ٹیلی ویژن پہ ایک وہ پروگرام ہوتا تھا مزاحیہ، اس میں سلیمہ ہاشمی تقریر کر رہی تھی ایک چیف گیسٹ بن کے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اردو زبان کو پروموٹ کریں. اب یہ بڑا مشکل آپ نے کر دیا ہے، پہلے آپ نے کہا اردو میں کریں پھر انگریزی کریں، تو بہرحال ہم کیری آن کرتے ہیں. جو سوال ہمارے سب سے امپورٹنٹ سامنے ہے کہ یہ جو انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے، اس میں نیشنل لینگویجز کو کیسے پریزرو کیا جائے. اور اس میں سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے، جو میں دعوت دوں گا اپنی پینلسٹ جناب رفعت ناہید صاحبہ سے، کہ یہ جو ایولیوشن آف لینگویج ہے، نیشنل لینگویج ہے، اس کو اسکول سیٹنگ میں کیسے ایڈریسڈ کیا جا رہا ہے یا کیسا کیا جانا چاہیے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے. مجھے اپنا بچپن میں یاد ہے کہ جب میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی تو اردو کی لازمی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کہلاتی تھی جس کا نام تھا اردو کی اضافی کتاب،
اور تیسری جماعت میں نے لفظ پڑھا تھا مشیت ایزدی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے، اور مطلب تو مجھے بھی نہیں آتا تھا ظاہر ہے تیسری جماعت میں، لیکن آ گیا تھا پڑھنے کے بعد، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس لفظ کو ہم نے 10ویں تک تو استعمال نہیں کیا ہوگا۔ او لیول کے بچے ہو سکتا ہے بہتر اردو پڑھ رہے ہیں باقی بچوں کے، ہمارے میٹرک کے بچوں کے حساب سے، لیکن ہم ابتدا سے یہ دیکھتے ہیں کہ سلیبس نصاب کو تو ایک طرف ڈال دیجئے، ہمارے پاس بچے جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں شوق سے، وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں تم کتابیں پڑھو، کیونکہ اردو ہم 2 چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں، یا تو ہمارے ماں باپ بولتے ہوں یا ہمارے پاس لکھی ہوئی کتابیں ہوں جنہیں ہم پڑھ سکتے ہوں۔ ہم بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت تک ہمیں اردو پڑھنے کے لیے ایسا مواد نہیں ملتا جس سے آپ اردو سیکھ سکیں، کیونکہ بیچاری اردو ہماری بہت زیادہ لکھنے کے باوجود سیکھنے کی زبان نہیں رہ سکی ابھی تک۔ جب ہم اردو میں اگر فکشن کو دیکھیں تو 1000 کے قریب کتاب مل جائے گی حد سے حد ساری، جس میں اعلیٰ عرفہ سب قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ بچے کو اگر ہم کہیں کہ تم پڑھنا شروع کرو تو اس کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں، وہ اینٹ بلیٹن اٹھائے گی، کیا کرے، پڑھنا چاہتا ہے۔ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ پڑھے، لیکن پڑھنے کے لیے سعید لخت کا حافظ جی کے علاوہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے کوئی چیز دوں۔ وہیں پر ادب شروع ہوتا ہے، وہیں پر بچوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں خود نہیں لکھ سکتے اگر، ہمیں تو ترجمے کر لینے چاہیے، اینٹ بلیٹن وغیرہ، یہ سے ہمارے جو بچوں کے ڈال، بہت یہ بچے بڑے شوق سے انہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم انہیں اردو میں ترجمہ کر لیں تو ان کے لیے آسان رہے گا۔ کہ understanding the interrelationship between language, culture and identities to avoid conflicts. اس پر کچھ آپ روشنی کانفلکٹ انڈرسٹینڈنگ آئیڈینٹی کا سوال ہے۔ زبان کا سب سے پہلے یہ ہے کہ جن سے آپ بول رہے ہیں وہ سمجھ سکیں، دوسری آپ کو خود اپنی زبان پر کتنا عبور حاصل ہے، کتنا ناز ہے۔ جیسے جوش صاحب نے کہا تھا اردو کے بارے میں کہ ندی کا موڑ، چشم شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی، شبنم کا رخت نم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو کہتے لہجہ ملی ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، صحت کلام میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، اور آزاد شہر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے بزم سخن کا امام ہوں، اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں۔ تو زبان کے اوپر جب تک فخر نہ ہوگا آپ کو زبان، اور قاسم جعفری صاحب نے بھی کہا اردو کے جس طرح سے ضروری ہے اردو بولنا سیکھنا، اور پاکستان، ہم بات کریں صرف پاکستان کی، تو ہر جگہ اردو سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اپنی علاقائی زبان کی اپنی ویلیو ہے، لیکن اردو زبان ہر جگہ بولی سمجھی جاتی ہے، اور زبان وہی کارآمد ہے جس سے آپ دوسروں کو اپنے مقصد بیان کر سکیں۔ اگر آپ اردو ایسی جگہ بول رہے ہیں جہاں وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو بیکار ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں تک شناخت کا سوال ہے، وہ 2 قسم کی ہیں، ایک تہذیب و تمدن اور ایک سیاست لے آتی ہے، اور سیاست جب آتی ہے تب نقصان پہنچاتی ہے زبان کو۔ جس طرح سے جب جد و جہد آزادی ہو رہی تھی ہندوستان میں، تو بہت ہی اپنے پروپیگنڈے کے تھرو کانگریس وغیرہ نے کہ اردو مسلمانوں کی زبان بنا دی ہے اور ہندی ہماری زبان ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اردو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اردو بولتے تھے، لیکن سیاسی طور پر توڑنے کے لیے انہوں نے ایک رخنہ ڈال دیا کہ اردو تو مسلمانوں کی زبان ہے، ہماری زبان ہندی ہے، لیکن وہ ہندی بھی اردو میں بولتے تھے۔ اب بہت سے خطوط ہیں
اس زمانے کے اگین اشرافیہ کی بات ہے, زبان تو نیچے تک سب اردو بولتے تھے. جو ان کے بڑے بڑے جن کو اپنے ناز تھا ہندی پر, وہ بھی اردو و فارسی میں خط لکھتے تھے. تو زبان جو اردو جو زبان ہے پاکستان میں, خاص کر آپ ہم اپنے لیے بات کریں کہ ایسی زبان ہے جو ہر پاکستان کے ہر کوچے کوچے میں بولی جاتی ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم علاقائی زبان کو دبائیں یا انگریزی کو ختم کر دیں. اس لیے کہ اب پسند ہو یا ناپسند ہو, انگریزی دنیا بھر کی ایک طرح کی لنگوا فرانکا بنی ہوئی ہے, اور اگر آپ باہر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اقتصادیات میں تو آپ کو انگریزی. دوسری ہے کہ ہمارے یہاں ابھی کتابیں ایسی نہیں ہیں جس کا انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے. اب کوئی سائنس پڑھنا چاہے یا ہائر میتھمیٹکس یا اسٹرانومی, اس کے لیے ان کو کتابیں نہیں ملیں گی, تو مجبوراً انگریزی پڑھنا پڑتا. لیکن یہ بہت ضروری ہے, اپنی شناخت, اپنے اوپر ایک ناز ہونے کے لیے اپنی زبان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اردو جہاں تک بچوں کو پڑھائی جا سکے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے, اور ایک تہذیب و تمدن کے ارتقاء و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے. میاں صاحب, میں اگلا سوال حارث خلیق صاحب سے کروں گا, اور وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو ہماری قومی اور علاقائی زبانیں ہیں, ان کو جو سیکنڈری اسٹیٹس دیا گیا ہے, ثانوی حیثیت دی گئی ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے, اس کے بارے میں آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ واجد صاحب. ساری قومی زبانیں, اردو سب کی مشترک قومی زبان ہے اور بڑی زبان ہے اور رابطے کی زبان ہے. یہ سوال بہت اہم ہے. مسئلہ جو ہے وہ زبان کا یا لسان کا یا اس میں مواد کے دستیاب ہونے سے زیادہ بڑا طاقت, اختیار اور روزگار کا ہے. جس زبان سے طاقت آتی ہے, اختیار حاصل ہوتا ہے, اور جس میں روزگار ہے, اسی میں آپ کی بھی خواہش ہوگی, میری بھی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے اس پر عبور حاصل کریں, اور یہی بنیادی مسئلہ ہے. اور قاسم جعفری صاحب نے جیسے پہلے فرمایا, اور اپنی جو ان کی جو پریزنٹیشن تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں نظم حکمرانی ہے, گورننس ہے, وہ جب تک ہماری اپنی زبان میں اور علاقائی سطح پر, صوبائی سطح پر جو وفاق کی دیگر اکائیاں ہیں وہ اگر فیصلہ کرتی ہیں کہ وہاں ذو لسانی یا سہ لسانی انتظام ہو, ایک سے زیادہ زبانوں میں ہو, جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ روزگار یہاں مہیا ہوگا لوگوں کو, اور نہ جو ان کی اپنی زندگیوں سے متعلق فیصلے ہیں انہیں کرنے میں ان کا عمل دخل ہوگا. اختیار تو رہنے دیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آج کا جو موضوع زیر بحث ہے وہ بھی شاید اشرافیہ کا مسئلہ ہے, چونکہ پاکستان کے 70% بچے تو ابھی بھی ان کی ذریعہ تعلیم تو اردو ہی ہے, چونکہ میں اس میں مدرسوں کے بچوں کو بھی شامل کرتا ہوں. چونکہ اگر 50% یا 60% بچے پاکستان کے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں تو ان میں سے 10% سندھی ذریعہ تعلیم میں ہیں, اور باقی سب پورے پاکستان میں از چترال تا بدین اردو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو مسئلہ تو اشرافیہ کا مسئلہ ہے, اس اشرافیہ کا جس نے سارے وسائل پر اور سارے قوت و اختیار پر پاکستان میں قبضہ جما رکھا ہے, اور اس میں وہ کسی صورت بھی دیگر طبقات کی شرکت کے لیے گنجائش پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو مسئلہ زبان سے زیادہ سیاست اور طاقت کا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیسے یہ تبدیل کیا جائے, یہ ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے. جیسے جیسے پاکستان میں عوام کی شمولیت تمام شعبوں میں بڑھتی جائے گی, خواندگی میں اضافہ ہوگا اور سیاسی شعور میں اضافہ ہوگا, ویسے ویسے ہماری زبانیں فروغ پائیں گی. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے کہ میں نے جب ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے, آخری اگر مجھے آپ اجازت دیں مختصراً, کہ پاکستان میں ریاست تو جو بھی فیصلے کرتی ہے اور جیسے کرتی ہے, اور جیسے بات ہو رہی تھی کہ اردو کے نفاذ کے سرکولر بھی انگریزی میں جاری کرتی ہے, لیکن پاکستان میں 3 نیوز چینلز انگریزی میں شروع ہوئے. ایک تو شروع ہونے سے پہلے ہی ابورٹ ہو گیا اٹیمپٹ, جو کہ جیو نیوز انگلش تھا. 2.5 برس تک اس کی تیاری ہوتی رہی, اس کی کوئی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, کوئی کمرشل وائبلٹی نہیں تھی.
وہ شروع ہی نہیں ہوا. ایکسپریس 24/7 تھا, وہ 2 سال کے اندر ختم ہو گیا, اور اس کی جگہ انٹرٹینمنٹ کا ایک اردو میں چینل شروع ہو گیا. اور ڈان جو تھا وہ انگریزی میں شروع ہوا, کوئی 1.5-2 برس بڑے تزک و احتشام کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ چلتا رہا. اس کے بعد وہ سارا کا سارا 24 گھنٹے کی نشریات اردو میں ہو گئیں. تو یہ عوام کا فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر عوام کا اختیار اور اپنی زندگیوں سے متعلق فیصلے کرنے کی طاقت ان کے پاس ہو. Very good. بلکہ قائد اعظم نے بھی پاکستان بننے سے کچھ عرصے پہلے کچھ اردو بولنی بھی سیکھنی شروع کی تھی, بڑی کوشش کی تھی. اور یہاں پر ایک پیغام جو ہے وہ بچوں کو بھی جانا چاہیے اور اساتذہ کو بھی. ہم اپنی جنریشن کو, نئی جنریشن کو تیار کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار میں بھی آئیں. تو اب دیکھیے نا, بے نظیر نے بھی پھر اردو سیکھی, بالکل, اور کس طرح کی اردو بولتی تھی. اس کے بعد بہتر اذان بج رہے ہیں فلانا فلانا. اس کے بعد اب بلاول بھی بہت کوشش کر رہے ہیں اور ان کے کچھ تعلیق ہیں, استاد اچھے مل گئے نا. تو اب آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگ بھی اقتدار میں آنا چاہیں اور سیاست میں بھی, اور ٹیلی ویژن نیوز چینلز پہ شام کو آ کے بحث بھی کرنی ہو, تو اس کے لیے بھی آپ کو اردو ہی کا سہارا لینا پڑے گا. اچھا, اب یہ جو ایک اور ایک اشارہ جس طرح دیا تھا رفعت ناہی صاحبہ نے کہ امپورٹنس آف ٹرانسلیٹنگ لٹریچر فرام ادر لینگویجز, اس سلسلے میں تو وہ کون سا فورٹ ولیم کالج میں سب سے پہلے برٹش نے بھی ایک ترجمے کا ادارہ قائم کیا, اور جس سے کہ ہمارے بڑے بڑے اردو کے ادیب اور شاعر وہاں سے انہوں نے جنم لیا. اور سر ڈپٹی نذیر احمد تمام وہاں سے انگریزی سے تراجم ہی کیا کرتے تھے نا. اور انہوں نے بلکہ پنجاب میں جو نصاب ہے اس میں اردو لٹریچر کو شامل کرنے میں بھی انگریز جو وائسرا یہاں کے جو تھے پنجاب کے فرما روا, ان کا عمل دخل تھا کہ بھئی تم سلیبس تو دکھاؤ. اس نے دیکھا تو یہاں تو کوئی ذکر ہی نہیں. تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے. اور اس سلسلے میں میں کچھ اپنی تجاویز بھی ذرا یہاں دہراؤں گا جو میں نے پچھلے SOT کے اسی فورم پہ کی تھی, اور وہ یہ تھیں کہ آج انگریزی زبان میں بے شمار کتابیں شاید 1 لاکھ چھپتی ہوں گی سال کی, اور تمام کتابیں تقریباً آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو جو بھی ٹیکسٹ آپ چاہیں وہ اٹ ول ریڈ ٹو یو آلسو, اور سرچیبل بھی ہیں. ہمارے یہاں اتنی کتابیں نہیں ہیں, لیکن ایک ہندوستان میں یہ ان سے ملاقات ان کی زیادہ خاصی ہے قاسم جعفری صاحب کی, سنجیو سراف صاحب سے, جنہوں نے ایک ریختہ.org کے نام سے ایک ویب سائٹ بھی ہے ان کی, اور اس پہ انہوں نے تقریباً 2200 شعراء کا کلام بھی اس پہ ڈال دیا ہے, اور اردو میں, رومن میں اور ہندی میں, اور جس حرف پہ آپ انگلی رکھیں اس کا تینوں میں طریقے سے اس کا مطلب بھی مل جاتا ہے. اور اس میں کوئی 22,000 کتابیں انہوں نے اس پہ ڈاؤن لوڈ کی ہیں, لیکن وہ سب سکینڈ ہیں, سرچیبل نہیں ہیں. تو ایک تو ہماری جو کتب ہیں آئندہ جو لکھی جائیں, جو ترجمے بھی کیے جائیں یا جو آلریڈی ہیں ان کو بھی کنورٹ کیا جائے اس سرچیبل موڈ میں, ان کو جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوں. اور ساتھ ساتھ اب یہ اتنی فیسلٹی ہے کہ اب آپ اپنی اسمارٹ ڈیوائسز پہ اردو میں میسیجز یا پیغامات یا ای میلز وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. لیکن وہ ہے خط نسق میں ہے, جو کہ عربی رسم الخط ہے, جو کہ ہمارے اردو کے جو خاص جو لوگ ہیں اس کو پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نوری نستعلیق میں آئے, اور اس پہ کوئی توجہ ہونی چاہیے کہ اب جس طرح میرے پاس اس میں خط نسق میں لکھ سکتا ہوں, وائی کانٹ آئی رائٹ, اگر اسی کو ہم ان سے کہیں کس طرح کہیں. میں نے بھی کوشش کی ہے, ایپل کے CEO کو بھی لکھا بھائی یہ والے اس میں اسے کنورٹ کر دیں, جواب ہی نہیں آیا ان کا. میں نے سنا ہے وہ پڑھتے ہیں ہر ایک. تو خیر ایک تو یہ, اور یہ ہماری کتب جو ہیں یہ ہماری نیشنل لینگویج اتھارٹیز, اور وہ میں کل نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئرمین سے ہی بات کر رہا تھا, یہی میں جہاں ملتا ہوں جس سے ملتا ہوں کوشش کرتا ہوں ان سے
یہ بات باور کروں کہ آپ اپنی کتابوں کو اس پہ بھی ڈالیں اور سرچیبل بھی ہوں اور اس کو نوری نستعلیق میں چھپیں۔ اچھا، پھر ریجنل لینگویجز کا میں ایک اور مثال آپ کو دوں کہ اس پہ میں اس سے بات کہوں گا کہ قاسم جعفری صاحب ہمارے جو پنجابی اور سندھی شعراء ہیں اور پشتو کے اس کے بارے میں کچھ کہیں، لیکن مجھے جانے کا اتفاق ہوا پنجابی ادبی بورڈ لاہور میں 2-3 مہینے پہلے، تو میں ان کو تجویز یہ دینے گیا تھا کہ مجھے ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے بہت عرصے پہلے کہا تھا، وہ بھی شاعر تھے، تو اردو میں بھی انگریزی میں بھی، تو انہوں نے یہ کہا، پنجابی میں بھی لکھتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر پنجابی زبان سندھی حروف تہجی اس میں استعمال کیے جائیں تو اس میں تمام فونیٹک کریکٹرز آ جائیں گے، مثال کے طور پہ آن، جان، کھان، بین، اٹھن، بیٹھ، اس کے 52 یا 54 ہیں میرے خیال حروف تہجی، ہمارے اردو کے 32 یا 36 ہیں جتنے بھی ہیں، تو یاد میں نہیں۔ تو میں نے یہ ایک دفعہ مستنصر تاڑ صاحب کو کہا، تو انہوں نے کہا نہیں جی میرے والد صاحب تو وہ ویسے ہی پڑھ لیتے تھے۔ میرے پاس سے جواب نہیں بنا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہم جب جاتے ہیں وہ حرم میں تو وہاں پر 2 قسم کے قرآن پڑھے ہوتے ہیں، ایک اعراب والا، ایک بغیر اعراب والا۔ تو جو بغیر اعراب کا ہے وہ تو سارے عرب پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اعراب والا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سندھی میں اگر پنجابی لکھی جائے تو وہ اعراب کے ساتھ ہوگی تو وہ زیادہ آسانی سے پڑھی جائے گی۔ اب میں درخواست کروں گا قاسم جعفری صاحب، آپ اگر اس پر کچھ روشنائی ڈالی ہے جو ریجنل لینگویج۔ انہوں نے روشنائی ڈالنے کی اچھا، میں ایک چیز اور ایڈ کروں، ایک چیز اور، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں پنجاب حکومت سے سال کا 1 لاکھ روپے ملتا ہے، اور نیشنل لینگویج اتھارٹی سے 2-2.5 لاکھ ملتے ہیں، اور ایک اور ادارے سے 1 لاکھ روپے ملتا ہے۔ میرا 4 کا عملہ ہے انکلوڈنگ مائی سیلف، میں ریٹائرڈ ہوں، 9,000 روپے لیتی ہوں صرف، باقی اس کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حکومت کہتی ہے کہ ویسے ہی اتنا پنجابی کے خلاف پروپیگنڈا ہے، سب کھا گئے، سب لوٹ لیے، تو ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ تو یہ صرف اطلاع کے لیے۔ یہ 2-3 باتیں بھی انہوں نے کی، ایک تو یہ تھی ترجمے کی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے مشل کے نام سے ایک NGO بنائی ہے، اور ہم انگریزی کی جو کتابیں ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے چھاپتے ہیں، اور وہ فری میں اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے 7 Habits of Highly Effective People، اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ آپ مشل بکس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، وہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ ہم کالجز میں قیمتاً بیچتے ہیں اس کو، یعنی کہ بالکل کاسٹ کے اوپر۔ جہاں تک انہوں نے اشرافیہ کی بات کی، تو اشرافیہ نے اردو کی نہیں ہر چیز کی بربادی لگائی ہے، اور اشرافیہ میں ہم بھی شامل ہیں۔ تیسری بات یہ انہوں نے کی علاقائی زبانوں کی، تو فیض صاحب سے کسی نے کہا کہ فیض صاحب آپ پنجابی میں آپ نے بہت کم شاعری کی، تو فیض صاحب نے کہا کہ بھائی جس طرح وہ بات کرتے تھے کہ بھائی جس میں بلے شاہ اور شاہ حسین اور بابا فرید اور سلطان باہو نے بات کی ہو، اس میں ہم کیا کہیں گے؟ اور اتنی بڑی زبان ہے پنجابی، اور ایسے بڑے بڑے شاعر ہیں جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہیں، اور تصوف کی تو شاعری جتنی کہ فارسی اور پنجابی میں ہوئی ہے، وہ سرائکی میں، وہ اتنی اردو میں بھی نہیں ہوئی۔ تو اس پہ بھی آگے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سنجیو صراف کا ذکر کیا، سنجیو صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ ریختہ.com پہ وہ جشن ریختہ بھی کرتے ہیں۔ جتنا بڑا جشن اردو کا پچھلے 3 سال سے دلی میں ہو رہا ہے، اتنا بڑا جشن پاکستان میں نہیں ہوا، اور اتنا بڑا جشن ہندوستان میں ہندی پہ نہیں ہوا جتنے کہ وہ کرتے ہیں۔ اور 8 سال پہلے وہ بالکل نابلد تھے اردو سے، انہوں نے اردو کا رسم الخط سیکھا، اردو پڑھنی سیکھی، ملٹی ملینر ہیں وہ۔ انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنے مینیجرز کے حوالے کیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اور میں صرف اردو پہ توجہ دوں گا، اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ ایک جو ضروری بات یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے عرض کیا، اور کہ ماں باپ سب سے بڑے گناہ گار ہیں اس معاملے میں، کہ بچوں سے اردو بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اردو بہت بڑھیا زبان ہے، اور انگریزی سے تو یقیناً بہت بہتر زبان ہے۔ انگریزی میں ڈیو کا مطلب ڈو ہے، اور جیو کا مطلب گو ہے۔ آپ کیسے اس کا تلفظ صحیح کریں گے یا لہجہ ٹھیک کریں گے؟ ایک بات، ہم خراب انگریزی بولنے پہ تیار ہیں لیکن اچھی اردو بولنے پہ تیار نہیں ہیں۔
اس پہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ایک شعر تھا کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ اب آپ یہی شعر کسی انگریزی دان کے سامنے کہیں گے تو وہ کہیں گے ہاؤ سویٹ۔ اب تو ہم داد دینا بھی بھول گئے ہیں۔ بلکہ یہ آپ نے جو بات کہی کہ لیکن ایک دفعہ مجھے یاد ہے فراز صاحب بھی ایک مشاعرے میں کوئی ایک شعر انہوں نے پڑھا تو وہ بیچ میں روکے، انہوں نے کہا دیکھیے ہماری بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے ہمارے ملک سے بھی زیادہ غریب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے فارسی کو دیس سے گالا دے دیا، ہندی تو ویسے ہی بین ہے، عربی بھی غائب ہو گئی، تو یہ پھر لینگویجز یہ اردو زبان گرو کیسے کرے جس زبان میں گزشتہ کل کو بھی کل کہیں اور آنے والی کل کو بھی کل کہیں تو اس میں گرو اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ کم از کم اس میں یہ ایک فائدہ ہے کہ ہمارے یہاں گرینڈ چلڈرن کو یا گرینڈ پیرنٹس کو کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، وہ گرینڈ فادر اور گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر ہو گئے، ہمارے یہاں پوتا پوتی، نواسا نواسی اور دادی اور نانی اور نانا اور نانی، دادا کا وہ فرق کم از کم موجود ہے۔ لیکن واقعی یہ ایکسپینشن جو ہے تمام زندہ زبانوں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ہماری زبان میں کوئی اتنا ایکسپینشن ہو نہیں رہا۔ میں ایک اناؤنسمنٹ یہ کرنا چاہوں گا، ایک سوال مجھے آیا ہے تو اس سلسلے میں جو بھی سوال بھیجیے ذرا اپنا نام بھی ذرا ساتھ لکھ دیجیے گا تاکہ ذرا آسانی رہے ریفرنس کے وقت۔ اچھا جناب، میرا اگلا سوال یہی ہے کہ اس سلسلے میں اسکولوں میں کی جو اس وقت حالت ہے وہ کیا ہے؟ مطلب آپ نے جب بات کی رفعت صاحبہ نے ذکر کیا آپ نے بچپن کا، لیکن یو ریٹائرڈ ایز پرنسپل، اس کے بعد اور آج کے حالات میں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ اب جو ہمارے بچے ہیں ان کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان بیچاروں نے ایک اپنی الگ زندگی بنا لی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ جن کا 20%، 10% کی بات کر رہے ہیں، اب یہ لوگ دنیا کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو سک رہے باقی لوگوں سے۔ ان کا ہنسنا، ان کے لطیفے، یہ کون سا پروگرام دیکھتے ہیں ٹی وی پر، یہ کیا پڑھتے ہیں، ان سب کی زندگی بالکل الگ ہو گئی ہے۔ ایون اپنے ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، مگر ماں باپ سے خود بھی وہ اتنا قریب نہیں جا سک رہے ہیں اس چیز میں کہ جس چیز پہ وہ ہنسے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے، تو ماں باپ کو سمجھ نہیں آیا کہ کس بات پہ ہنسے، حالانکہ ماں باپ نے انہیں بھیج دیا ہے، فیس دے دی ہے کہ جاؤ جا کے پڑھ لو۔ مجھے ذاتی طور پہ جو بچوں نے ایک بات بتائی ہے اور مجھے وہ بہت ٹھیک لگتی تھی کہ کیوں ان کو ہم آپ کے پورے سبجیکٹس انگلش میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ میرے کالج کے زمانے تک یہی ہوتا تھا کہ آپ اردو کے علاوہ سب کچھ انگلش میں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں ہم، وہاں بھی یہی نظام چل رہا ہے۔ وہ بچے مجھے یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بولو کا بے کس طرح لکھا ہے، بجلی کا بے کس طرح لکھا ہے، بابا کا بے کس طرح لکھا ہے اور اب کا بے کس طرح لکھا ہے۔ ادھر آپ بی پڑھتے ہیں، آپ کو بہت سہولت ہوتی ہے، کیپٹل ہے یا اسمال ہے، آلموسٹ ایک ہی شکل کا بی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں ہم 4 طریقوں پہ لکھتے ہیں، اب وہ بابا لکھتے ہیں تو بجلی کی طرح لکھ دیتے ہیں، یہ بولو کی طرح لکھ دیں۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے ایک ہی لفظ کو 4 شکلوں میں دے رکھا ہے، اور ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کون سا فارمولا اس میں نافذ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے پڑھانے میں ایسا لگتا ہے انہیں کہ جیسے ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ میری اپنی بیٹی پڑھتی تھی اسی سسٹم کے ساتھ اور آنسوؤں سے روتی جاتی تھی جب میں اسے اردو پڑھاتی تھی، حالانکہ مجھے اپنی اردو پہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کمپلیکس نہیں ہے۔ مجھے اردو بولنا بہت اچھا لگتا ہے، فخر محسوس ہوتا ہے، اور میں اسے پڑھا کے تھک گئی، لیکن وہ یہی کہتی تھی ماما اردو بہت مشکل ہے۔ اب اس چیز سے کسی طرح اپنے بچوں کو ہم اگر تقریریں تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ کیسے نکلیں پھر آخر اس مسئلے سے جس میں ہم نے خود انہیں ڈال رکھا ہے۔ بلکہ میرے پاس اس فون پہ بے شمار اپنے فار مائی گرینڈ چلڈرن یہ بے شمار چیزیں ہیں جو انگریزی کی ہیں، گیمز ہیں ان کے، یہ وہ کچھ اردو کے بھی ہیں جو کہ اویلیبل ہیں اور بہت لمیٹڈ ہیں۔ وہ یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سن لیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی وہ سن لیتے ہیں، اس کا بلبل کا بچہ ہے وہ۔ لیکن تو میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں ادھر بھی توجہ دینی ہے کہ
ہمارے بچے اب انہی چیزوں پر یا آئی پیڈ پر یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، اور ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے میں اپنے پہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو میں نے جو آئی پیڈ دیے ہوئے ہیں تو انہی کے اوپر وہ بھی آ جاتی ہے ایپ، تو وہ اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اتنا لمیٹڈ اویلیبلٹی ہے کہ ایک تو ان کو اویلیبل کرنا، بلکہ میری بیٹی یہاں موجود ہیں صوفیہ قصوری، ان کو آمادہ میں نے کیا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ وہ آپ نے سیکھا وہ لفظ مشیت ایزی، اور آپ کو پڑھا تو کلاس 3 میں تھا، سمجھ میں آیا کلاس 10 میں، تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ قادر نامہ ایک قاعدہ بچوں کے لیے مرزا غالب نے یہ لکھا تھا، تو یہ آپ تو یہ چھپوا رہی ہیں اس کو، اور وہ میری مسز قصوری سے بھی، نسری قصوری صاحب سے بھی اور قاسم قصوری سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے اسکولوں میں اسٹیج پر وہ کر لیں، چاہے ان کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر وہ صرف پڑھ لیں گے ایونچولی ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو اردو پڑھنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی، اور شاید پھر دوسرے اگر بیکن ہاؤس اس کو اڈاپٹ کرتا ہے تو دوسرے اسکول بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں. اس کو اس میں ایک بات مجھے آتی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے ابھی، یہ بلبل کا بچہ آپ پڑھ کے سنا رہے تھے، آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ہماری ویب سائٹ نہیں ہے، انڈین ویب سائٹ ہے. ہم نے کوئی کام نہیں کیا اس پر کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نظمیں پڑھائیں. کر رہے ہیں. نسبتاً کام ہو رہا ہے کراچی میں ہوا ہے. اور ایک لیکن فری جہاں پر ہم پہنچتے ہیں، آپ جب گوگل سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیز اتنی لمبی لسٹ آ رہی تھی وہ ہماری نہیں ہوتی. پیرس میں نہیں کیا بہت لوگ ہیں. قاسم جاوید صاحب آپ یہ بتا رہی تھیں کہ ان کی بیٹی روتی تھیں جب وہ اردو پڑھتی تھیں، آج کل بڑے جب اردو بولیں تو پھر رونا آتا ہے. ہم بھی روتے ہیں جب اردو سنتے ہیں بعض وقت یہ ٹی وی چینلوں پہ، تو کبھی کبھی رونا آتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے یہ جو اردو یو پی کے لوگ ہیں نا بولنے والے، ان کو دوسروں کے لہجے پہ بہت اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ ان کو اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ زبان یہیں کی وجہ سے، باقی پاکستان کے علاقوں کی وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ ہندوستان میں تو یہاں تک تعصب تھا کہ ان کے ایک مرکزی وزیر نے کئی سال پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہاں ہمیں اردو کو فروغ کے لیے پلاننگ ڈویژن میں ایک ڈیسک ہمیں قائم کرنی چاہیے. تو اس پر اتنے اعتراضات تھے، میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ اس پر بہت زیادہ ریزسٹنس تھی. تو لہجے پہ آپ اتنا کچھ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارا تلفظ بالکل اچھا ہو، اور اس سلسلے میں میری گفتگو ہو رہی تھی جامع محی الدین صاحب سے، وہ بھی کہہ رہے تھے اس طرح میرے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی ہے کی وہ ڈکشنری ہے یہاں پہ فون پر، اس کی ایپ، اس پہ میں جو لفظ چاہوں اس کا وہ تلفظ بھی بتا دیتا ہے اگر جس پہ میں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ڈکشنری کے ساتھ اس کے تلفظ بھی، صحیح تلفظ جو ہے وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے تاکہ لوگ اس کو سن سکیں. اور یہ بھی ایک توجہ طلب چیز ہے جس کو کہ فروغ دینا چاہیے. آپ حارث خلیق صاحب، آپ کے پاس تو قلم ہے، اخبار وغیرہ میں اور آپ میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں، تو ذرا آپ کے ذہن پہ بھی میں ڈال دیا جائے کہ اس پہ ذرا اس کو آگے پروموٹ کریں. آپ یہ جو لہجے کا آپ نے بات کی، لہجہ چاہے جو ہو، تلفظ اگر صحیح نہ ہو تو پھر وہ ایک چلتا جاتا ہے غلط بالکل. وہ جو آپ نے یو پی کا ذکر کیا، ایک شکاگو میں ایک شاعر تھے بہت ہی ضعیف، کسی مشاعرے میں انہوں نے کہا کہ میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے شعر پڑھا جو تھا کہ چمن چھوٹا تو چھوٹا تھا، مذاق رنگ و بو چھوٹا. چمن چھوٹا تو چھوٹا تھا، مذاق رنگ و بو چھوٹا، چھٹی آدم سے جنت اور ہم سے لکھنؤ چھوٹا. تو جب تک اپنی یہ جیسے شناخت کے بارے میں ہے اس پر اپنے ناز نہ ہو، آپ کی زبان پر، اپنے لہجے پر، اپنے تلفظ پر. میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس سلسلے بارے میں کہ کشمیری براہمن جس طرح اردو بولتے ہیں ویسے صرف لکھنؤ والے بول سکتے ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ شستہ. تو یہ ہندو مسلم کا چکر نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں. کشمیری براہمنوں کی آپ زبان سنیں گے ایسے لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں ابھی بھی. وہ تو ہندو، میں کہہ رہا ہوں نا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کانٹیننٹ کے سب اردو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں اپنی علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ. بڑی اچھی اردو جو فلم دیکھ لیں آپ، فلمیں دیکھ لیں، کہتے ہیں ہندی ہے، ہوتی ہیں اردو میں. اگر آپ اجازت دیں مجھے. جی میں حارث آپ سے
گزارش میری یہ ہے کہ میں خود شاعر ہوں، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ شاعری کرنے اور افسانے لکھنے سے زبانیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتی. احساس اپنی جگہ، مگر ایک چیز ہوتی ہے فکر، اور جو احساس میں اپنے محسوسات بیان کر سکتا ہوں، مگر جو تخیل اور جو فکر ہے اس کے لیے جب اگر قوم پسماندہ ہے تو اس کی زبانیں بھی پسماندہ ہوں گی. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زبانوں میں، اپنی زبان میں علم اور تحقیق اور فکر کو فروغ دیں. آپ جب تک اردو میں یا دیگر پاکستان کی قومی زبانوں میں فلسفہ پڑھانے کے قابل نہیں ہیں، سماجیات پڑھانے کے قابل نہیں ہیں، علم بشریات پڑھانے کے قابل نہیں ہوں گے، تو میرے شعر پڑھ کے، ناقص شعر اور اساتذہ کے عمدہ شعر پڑھ کے زبان سے صرف تلذذ ہی حاصل کیا جا سکے گا، اس کا فروغ نہیں ہو پائے گا. تو اس کا تعلق، اردو کا تعلق علم سے اور فکر سے جوڑنا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ علم اور فکر سے وہ تعلق نہیں جوڑا جاتا، اور یہی آخری نسل ہے جو اس تعلق کو جوڑ سکتی ہے، قائم کر سکتی ہے، تو اس میں پاکستان کی جو ریاست اور قوم ہے وہ بھی اس پسماندگی سے نکل پائے گی، اس فکری انحطاط سے نکل پائے گی، اس شدت پسندی اور عدم رواداری سے نکل پائے گی، اور زبان بھی آگے بڑھے گی. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. کچھ سوالات آ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان سوالات کو ہی لے لیا جائے اور اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ برائے مہربانی قومی ترانے کا مطلب بھی آسان زبان میں واضح کیا جانا چاہیے. اس میں دو جگہ کا کی تو ہے نا، اس میں ایک لفظ ہے اردو کا کا. بھائی بات یہ ہے کہ وہ مجبوری بھی تھی، اردو کا لفظ ہے. وہ مجبوری تھی کہ پہلے ہمارے ترانے کی دھن ترتیب دی گئی، اور اس کے بعد یہ چیلنج دیا گیا کہ اسی کو اس دھن کے اوپر غزل نظم وہ لکھا جائے ترانہ. تو وہ لمیٹیشن تھی، تو جو اس وقت بن پڑا جلدی میں تو بنا دیا گیا. میرا خیال ہے اگر کوئی اور شاعر اس کا کوئی بہتر کوئی نیول بدل دے تو اس پہ غور کیا جا سکتا. نہیں بالکل، دیکھیے آپ، میرے پاس ایک لغت ہے جو کہ ان کو ری پبلش کیا تھا، وہ مقتدرہ قومی زبان، تو وہ اس کا، اور ان کے چیئرمین اب بھی ہو گئے، وہی ہو گئے، افتخار علی صاحب نے مجھے دی تھی. وہ اس کا نام تھا فرہنگ عامرہ، اور اس کی وہ ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اردو، عربی، ترکی اور فارسی میں مشتمل کامن الفاظ جو تھے نا وہ ہے. ہوتا رہتا تھا، ترکی کے الفاظ بھی ہیں اردو میں کیونکہ لشکری زبان تھی. بلکہ اس پر آپ نے مجھے کوئی ایک سنایا تھا اینیکڈوٹ، وہ ذرا فرمائے قاسم جعفری صاحب. وہ دو چیزیں تھیں. ایک تو میرا ذریعہ معاش اردو نہیں ہے، آئی ڈو سم تھنگ ایلس فار اے لیونگ. وہ میں پڑھنے گیا تو سالزبرگ میں میری جو جرمن زبان کی استاد تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے جرمن زبان میں A+ نہیں لیا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی، سب کو بخش دوں گی. تو میں نے کہا کہ فراہم کے یہ کیوں؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ تم ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں کے لوگ دنیا کی کوئی زبان بھی بغیر لغزش کیے بول سکتے ہیں، صحیح لب و لہجے اور تلفظ کے ساتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی، جیسے تم انگریزی لے لو، ایرانی اس طریقے سے انگریزی نہیں بول سکتے، چینی انگریزی نہیں بول سکتے، افغانی نہیں بول سکتے، روسی نہیں بول سکتے، اور جنوبی ہندوستان کے لوگ نہیں بول سکتے، کیونکہ اردو زبان میں وہ سب الفاظ ہیں، کیونکہ یہ لشکر ہے زبانوں کا اور لشکری زبان ہے، کہ آپ کو سہولت ہوتی ہے ہر زبان بولنے میں. دوسری بات یہ تھی، لیکن ہمارے ماں باپ اور ہم اب ان ماں باپ میں شامل ہیں، جب اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں، خراب انگریزی بولتے ہیں، اور صحیح اردو اور صحیح پنجابی بولنے کو اپنی حتک سمجھتے ہیں، تو ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں ابھی ذکر کر رہا تھا، ہم جب وہ اسپیکرز لاؤنج میں چائے پی رہے تھے، کہ 300-400 سال پہلے استنبول کی جو ہاگیا صوفیہ جو بلو مسجد ہے، اس کے پیش امام کی ضرورت پیش آئی. تو انہوں نے جامعہ الازہر کو لکھا کہ اس پیش امام کے کیا وہ ہونی چاہیے قابلیت. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کو قرآن، بائبل، انجیل اور تورات پہ
پورا عبور حاصل ہونا چاہیے اس حد تک کہ وہ یہ پڑھا سکیں. دوسرے, ان کو اردو, فارسی, عربی پہ مکمل عبور ہونا چاہیے اس حد تک کہ یہ پڑھا سکیں. اور تیسرے یہ کہ ان کو خوش الحان ہونا چاہیے, ان کی آواز اچھی ہو, ان کا لہن اچھا ہو اور خوش شکل بھی ہوں. آج کل آپ کو کوئی ایسا پیش امام نہیں ملے گا, کسی بھی اس پہ پورا نہیں اترے گا. وہ مجھے معاف کریں اگر کوئی ہیں صاحب, لیکن ہمارے یہاں بڑے بڑے عالم ہیں لیکن وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اب شور مچانے والے آگے آ گئے ہیں. جب دلیل کمزور ہو جائے تو پھر آواز کو اونچا کرنا پڑتا ہے. یہ انہماک قیادت میں بھی نہیں ملتا, یہ سوء نفس عبادت میں بھی نہیں ملتا. اچھا, ہاں یہ ایک اچھا سوال یہ ہے کہ بھئی پاکستان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ اردو کی ترویج کے سلسلے میں کتنا اہم ہے؟ کیا سول سوسائٹی جس کے آپ اصحاب بھی ممبر ہیں اس فیصلے کو عمل درآمد کرانے میں حکومت پر دباؤ کیوں نہیں ڈالتے؟ حارث خلیق صاحب, آپ اس سلسلے میں. دیکھیے, ایک ابھی فیصلہ میرا خیال ہے جواد اسخائے صاحب کے فیصلے کی طرف اشارہ ہے. ایک فیصلہ ابھی لاہور ہائی کورٹ سے اور بھی ہوا ہے کہ مقابلے کا امتحان جو ہے وہ اردو میں دینے کی اجازت ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہنگامہ پورے ملک میں اس وقت برپا ہے. جب تک یہاں پہ زیادہ گفتگو, چونکہ یہ ایک اسکول سسٹم کا کیا ہوا جلسہ ہے, تو زیادہ گفتگو یہاں اس بات پر ہوئی ہے کہ اردو کو پڑھایا جانا چاہیے یا پاکستان کی دیگر زبانوں کو پڑھایا جانا چاہیے اور ان میں کام ہونا چاہیے. مسئلہ تو روزگار کا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا. یہ فیصلہ قابل عمل ہی نہیں ہے, نہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ قابل عمل ہے, چونکہ پاکستان کے دستور میں آرٹیکل 251 میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ 10 برس کے اندر 73 کے بعد 83 اور پھر شاید 93 تک یہ نافذ ہو جانی تھی, یا 15 برس تھے 88 میں ہونی تھی, اردو کو نافذ ہو جانا تھا. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ولنگنس نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے, کوئی رضامندی نہیں ہے سرکار کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے, میرے آپ کے بچے, آپ کے تھوڑے سے بڑے ہوں گے, میرے ذرا چھوٹے ہیں, اور جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے روزگار کا کیا ہوگا اگر اردو نافذ ہو گئی؟ تو اس لیے یہ کام ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ایک بڑی سیاسی فکر میں تبدیلی پاکستان میں رونما نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات جو ہے, آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ جیسے مقابلے کے امتحان کی بات ہے. دیکھیں, میرا اس میں ایک اور تھیری ہے. پاکستان میں اردو کو بھی جو نافذ, اردو کا جو ایک رول یونیفائر کا بھی ہے, متحد کرنے کا بھی ہے, اور ڈیوائڈر کا بھی ہے, تقسیم کرنے کا بھی ہے. تقسیم کرنے کا رول اس وقت ہے جب پاکستان کی دیگر زبانوں سے اس کو ایک متحارب شکل میں دکھایا جاتا ہے, اور جوڑنے کا رول اس وقت ہے جب عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو وہ کہتا ہے کہ جی یا میری ماں بولی میں بات کرو یا اردو میں کرو. تو یہ جو رول اردو کا ہے, یہ اس رول کو ہم یونیفائر کے, یعنی متحد کرنے کے رول میں صرف اسی وقت تبدیل کر سکتے ہیں جب یہ ہم ان اپنی ساری زبانوں کا جو مقدمہ ہے وہ ایک ساتھ لڑیں, جس کی طرف اشارہ قاسم جعفری صاحب نے کیا کہ یہ ایک کثیر لسانی سماج تھا. ہم لوگ کوئی انگریز نہیں تھے جو, یعنی برطانیہ میں بھی انگریز, یعنی انگلینڈ کے انگریز کہ جو سوائے انگریزی کے کوئی زبان نہیں سمجھا یا بولا کرتے تھے. ہمارے تو شاعر بھی 4 5 5 6 7 زبانوں میں شعر کہا کرتے تھے, اردو کے شاعر بشمول. اور سودا کا شعر آپ نے ابھی پروگرام سے پہلے سنایا تھا, جو ہیر رانجھا سننے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوہرا دیجیے ذرا, باری میاں دوہرا. سنا جو رات کو قصہ ہیر اور رانجھے کا, تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا. تو اب یہ دراصل کچھ لوگوں کو صرف باری میں یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ پنجابیوں نے سب کچھ ہی لوٹ لیا. اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں. مگر یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ اتنا وہ ہیر اور رانجھے کی, آپ جس نے بھی ہیر سنی ہے اس کو کتنی پراثر چیز ہے کہ جتنے بھی اہل دل ہیں, اہل درد ہیں, ان کو لوٹ لیا. مگر اس معنی میں لوٹا نہیں ہے. پنجابیوں کے بھی سینے میں دل ہے. بھائی باری میاں کا پورا نام ہے باری میاں فرنگی محلی, لکھنؤ سے ہیں یہ. انہوں نے کراچی میں رہ کے لکھنؤ سے بھی فرنگی ہیں. ہاں, اور سندھی نہیں سیکھی, لیکن یہاں بر صغیر کو سب کانٹیننٹ کہہ رہے تھے بھی. یہ تھوڑی میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں اردو سیکھی تھی, وہاں سے نکالا گیا, ڈھاکے گئے, وہاں بنگالی سیکھی, وہاں سے نکالے گئے, تو اب کیا کیا سیکھیں. بلکہ ان کو فرنگی محل کیوں کہا جاتا ہے یہ وضاحت خود کریں گے, کیونکہ جو سب سے
بڑا جو مدرسہ جی ہاں جو تھا وہ وہاں پر قائم کیا گیا تھا، بارے میں کہ اس پہ کوئی روشنی؟ ہوا یہ واقعہ ہے کہ اورنگزیب کے زمانے کا ہے. میرے جد اعلیٰ کے جو دو بیٹے تھے وہ فتاوی عالمگیری لکھ رہے تھے، تو اسی زمانے میں ان کا شہید کر دیے گئے وہ جو ہمارے جد اعلیٰ تھے. تو اورنگزیب نے اپنے زمانے میں ایک لا پاس کیا تھا کہ کوئی غیر ملکی یہاں کسی چیز کوئی زمین یا گھر وغیرہ نہیں خرید سکتا ہے. تو یہ ایک فرینچ یا ڈچ مرچنٹ تھے جن کا یہ ایک محل تھا، جو انہوں نے اپنے فرمان ایک جاری کیا جس کے تحت انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو دیا. چونکہ وہ فارسی میں وہ خود اورنگزیب کی زبان تھی، اس نے کہا تھا یک قطع حویلی فرنگی، یعنی فارنر، یک قطع حویلی فرنگی واقع بلد لکھنؤ. تو اس سے وہ فرنگی محل نام پڑ گیا. لیکن مشہور فرنگی محل ہوا ایک تو میرے پردادا تھے ملا نظام الدین، یہ جو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، یہ اس وقت انہوں نے ایک پروگریسو سلیبس کے طور پہ بنایا تھا. اور اس وقت منطق، ایسٹرونومی، فزکس، تصوف، لاجک، یہ سب پڑھایا جاتا تھا. اب درس نظامی میں صرف قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے. وہ بالکل 200 سال پرانا جو وہ چھوڑ دیا، حالانکہ اب اور اس سے زیادہ چیزیں آ گئی پڑھانے کے لیے. تو اس طرح سے نام فرنگی محل بنا. اور پھر میرے دادا جو تھے مولانا عبدالباری، انہوں نے خلافت موومنٹ شروع کیا تھا. اردو زبان کو بولنے کے گاندھی جی سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہاں سیاست کرنا ہے تو آپ اردو بولنا سیکھیں. تو گاندھی نے اردو سیکھی، اور میرے دادا کو خط میں لکھا ہے کہ جناب مولانا صاحب، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اردو لکھنا سیکھ لیا. آپ کا خادم گاندھی، وہ ہے میرے پاس خط. تو اردو زبان اس وقت سے، لیکن جب تک، جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک اسے اپنائیں گے نہیں جو لوگ ہیں، جب تک وہ اقتصادی فائدہ نہیں پہنچائے گی، لوگ اس سے گریز تو نہیں، لیکن بہرحال اپنی زندگی ان کو سنوارنا ہے. وہ زبان سیکھیں گے جس سے وہ کوئی پیسے ان کو مل سکیں، کوئی انکم ہو سکے. اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ میں ریاضی کا استاد ہوں، ہونے کی حیثیت سے میں ریاضی کے استاد کے ہونے کی حیثیت سے کیسے قومی زبان کے فروغ کے لیے کام کر سکتی ہوں؟ تو مجھے اس پر وہ ایک اینیکڈوٹ یاد آیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، وہ ریاضی کے استاد تھے. اور کسی نے بلیک بورڈ پہ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر لکھ دیا کہ چرچا سنا ہے بہت ریاضی میں آپ کا، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب جب وہ کمرے میں کلاس روم میں تشریف لائے تو انہوں نے وہ پڑھا، مسکرائے، اور اس کے اوپر وہ انفینٹی کا لفظ بنا دیے. تو اس سلسلے میں تو کچھ زیادہ آپ کی اس میں مدد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کوئی پینل اس میں ایک گزارش ہے، یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک یہ سوال انہوں نے بہت ہی سنجیدہ پیرائے میں کیا ہے، مگر یہ ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا ہے کہ بھئی اردو میں ذوضعف عقل ہے. آپ جب لیٹن کی ترکیبیں پڑھتے ہیں اور جب فرانسیسی اور جرمن سیکھتے ہیں، اگر آپ یورپ میں زیر تعلیم ہو تو کوئی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ ژ اور خ کی آوازیں جن لوگوں نے قرآن تجوید سے نہیں پڑھا ان کے لیے تو قاف نکالنا مشکل ہے. تو آپ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو اور ہماری جو پوری ایک تہذیب اور زبانیں ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ اس میں بھائی مشکل بہت ہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ جو چیز آپ کو ایک جس میں ول ہوتی ہے سکھانے کی، پڑھانے کی، وہ آپ سکھاتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. اور ترجمے کے ذریعے سے اگر ٹھیک ہے علم ہمارے ہاں جنریٹ نہیں ہو رہا تو ترجمے کے ذریعے سے ان زبانوں کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے. یہ میتھمیٹکس کا آنسر میں جواب دینا چاہوں گا. ایک بات میں کہہ لوں گا، چونکہ ریاضی کا ذکر ہو رہا تھا، مادری زبان انسان کی وہ ہے جس میں وہ اپنے دماغ میں حساب کرتا ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ کوئی بتائیں تو اگر دل میں آپ 5 × 3 کرتے ہیں تو آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچ میں
جو آج کل بہت جگہ جیسے آپ نے ذکر کیا اشرافیہ کا ہو گیا ہے، لیکن اردو اگر کوئی بھی زبان بولی جائے بچوں میں وہ سیکھ جائیں گے، کسی مشکل کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ جدے میں رہتے تھے، ہمارے ایک دوست کے بچے تھے، وہ جرمن ان کا وہ تھا جہاں رہتے تھے، وہ جو بچے تھے سب جرمن بولتے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں کچھ آتا تھا والدین کے، تو وہ اس لیے بچے بھی سیکھ بولتے تھے جاتے کہ ہیں. والدین کی سمجھ میں نہ آئے کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اضافی عقل سے یاد اعظم بھی یاد آیا. آپ ذرا ہمارے پاس جی تو پوری ٹرمینالوجی موجود ہے. ہاں ہاں بالکل. دودھ گرانا مطلب ہم نے ختم کر دیا، مگر یہ ٹرمینالوجی موجود تھی ہماری. بہت صحیح. میں ذرا یہ ریاضی کے سلسلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا ریاضی دان تھا، اس کا نام تھا عمر خیام. اس کو آپ شاعر کے طور پہ پہچانتے ہیں، ریاضی دان کے طور پہ نہیں. اور وہ ہوتا یہ تھا کہ اس کو علم فجر کا بھی تھا اور بہت سی چیزوں کا وہ ستارہ شناس بھی تھا اور بہت کچھ. لیکن جب وہ تھک جاتا تھا تو وہ اپنی رباعیاں لکھتا تھا. وہ اتفاق سے اس کی صرف رباعیاں رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے عمر خیام مشہور ہے. بنیادی طور پہ ریاضی دان تھا وہ. ایک سوال ہے کہ قائم پاکستان کے وقت پنجابی بولنے والوں کی تعداد 44% تھی، تو پھر کیوں پنجابی قومی زبان نہیں بنی؟ مغربی پاکستان نہیں تھا قیام پاکستان. جی بس سلسلے میں میں یہ اضافہ کروں گا اس میں کہ ہوا یوں کہ جب یہ ہندوستان میں یہ سیاسی تقسیم جب ہوئی کہ ہندی ہندوؤں کی زبان ہے، جبکہ 1904 یا کسی وقت برٹش راج نے ہندی کو قومی زبان قرار دیا، تو پھر یہ مسلمانوں میں یہ تحریک ہوئی کہ اردو ہماری زبان ہے. اور پنجاب میں یہ زور پکڑا اس بات نے کہ یہ پنجابی سکھوں کی زبان ہے اور ہماری مسلمانوں کی زبان اردو ہے. تو لہذا پنجاب کی اشرافیہ جو کہ ڈیسیجن میکر ہے، انہوں نے اردو اڈاپٹ کر لی. اور چونکہ پنجابیوں کا جو بھی تھا اس علاقے میں ساری پھر اردو جب رائج ہو گئی، تو پھر اسی لیے پھر اردو قومی زبان بن گئی. اس لیے اگر کوئی اور اضافہ. آپ نے صحیح کہا، وہی میں نے کہا تھا دو چیزیں، ایک سیاسی ہے اور ایک تہذیبی اور تمدنی ہے. تو اردو جیسا آپ نے کہا وہ مسلمانوں کی زبان سمجھی جانے لگی، اور چونکہ اس وقت ہم لوگ میں سب میں آپس میں میل جول تھا، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں تھی، تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی مغربی پاکستان میں اردو کے نفاذ کرنے میں یا اردو کو سرکاری زبان بنانے میں. بنگال میں وہ بھی شرارتاً، بنگالی بھی آپ میں رہا ہوں وہاں 20 سال، آپ جس گاؤں میں بھی جائیں اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو سیاسی اختلاف جب ہوتا ہے تو پھر زبانوں میں وہ دوسری چیز ہے. لیکن اس میں اگر اجازت دیں آپ تو اردو کو پنجابی کے کاسٹ پہ نافذ نہیں ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کثیر لسانی ایک معاشرے کی تشکیل بہت ضروری ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو عملی مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ پاکستان میں 72 زبانیں کل اور 15 بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں. ان سب کو جہاں جس حد تک آپ پرائمری تعلیم تک ذریعہ تعلیم بنایا جا سکتا ہے، کسی ایک سطح پہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اعلیٰ تعلیم کے زبان میں دیں، اور وہاں آپ کو اردو کے علاوہ کوئی ایک مشترک زبان نہیں ملتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر زبانوں کو نہ پڑھایا جائے یا ان کے جو رواج کے لیے اور ان کو رائج کرنے کے لیے حکومت اقدامات نہ کرے. ہاں تو بالکل، یہ تو صحیح ہے. ایک انگریزی میں، لیکن انہیں دو ایک کے علاوہ اردو زبان کا جو ہماری جو تحریر ہے اس کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے اسکولوں میں. کہ اس پہ بھی کہ اردو کی خوش خطی جو ایک زمانے میں وہ خط وہ لکھواتے تھے تختی وغیرہ بھی، اس کے لیے بہت ایک تو میں کہوں گا، اور اس سے بھی ذرا خوبصورتی ہو تو اور بھی اپنی نئی نسل کو پڑھانے میں مدد ملے گی. اچھا یہ ایک سوال ہے، ہاؤ وی کین ٹیچ آر انفینٹ ٹو لرن اردو ود لو ایز کڈس آر اسکیئرڈ آف دس لینگویج اور کریٹ لو فار دا لینگویج. یہ قاسم جعفری صاحب اس پہ کچھ یہ بہت اس میں ایکٹیو ہے. آپ جسے لٹریچر کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے لیے اردو کا لفظ کیا ہے؟ شکریہ. ادب کا مطلب تہذیب بھی ہے، شائستگی بھی ہے. یہ کسی اور زبان میں نہیں ہے لٹریچر کا لفظ. یہ ایک ایسا ہے جو کہ انسان کو انسان بناتا ہے. لٹریچر پڑھنے سے، ادب پڑھنے سے
انسان ادب اور موسیقی دو چیزیں ہیں جو کہ انسان میں ملائمت، نرمی اور شائستگی پیدا کرتی ہیں. اردو نے اسی لیے اس کا نام ادب رکھا ہے اور کسی زبان نے اس کو ادب نہیں کہا. ایک بات. اور بچے کو جب بھوک لگے گی وہ اگر آپ سے انگریزی میں مانگے تو مت دیجیے، وہ مانگے گا اردو میں. ایک بچہ جو تھا وہ بہت دیر میں بولتا تھا، میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس کے ماں باپ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اصل میں آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اس کو تو بولے بغیر سب کچھ مل جاتا ہے، اسے بولنے کی کیا ضرورت ہے. ایک بات. میں غور نہیں کیا، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے سب نے اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور کچھ سوالات بھی نئے سے اٹھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت یہ شعر پڑھ دیجیے. پینل کے پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ. یہ ایک شعر ہے کہ فکر معاش عشق بتا یاد رفتگاں اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے گا. واہ چلو، تو اسی شعر پہ ہم اپنے اس پروگرام کو ایک شعر میں سنا دوں اس کے اوپر کہ رضا، سید آل رضا کا شعر ہے کہ رضا خبر نہ ہوئی ہم کو دن کے ڈھلنے کی، ابھی تو دھوپ چڑھی تھی ابھی سے شام ہوئی، فوراً ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. بہت